बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अंबर था। मेरी शादी अरहम के साथ हुई थी। हमारी शादी पर बहुत मुखालफत हुई थी क्योंकि मेरा ताल्लुक़ एक मॉडर्न ख़ानदान से था और अरहम के घर का माहौल सख्त पर्दे का पाबंद था। मैंने परवरिश आज़ाद माहौल में पाई थी। हम दोनों यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, वहीं हमारी पहली मुलाकात हुई थी। फिर ये सिलसिला चल निकला और बात शादी तक पहुँची। लेकिन ये जब बात मेरे घर वालों तक पहुँची तो एक हंगामा समझ गया था। न मेरे घर वाले इस रिश्ते पर राज़ी थे, ना अरहम के घर वाले, मगर हमने फ़ैसला किया कि शादी एक दूसरे से ही करेंगे, वो भी घर वालों की रजामंदी से। घर वालों को राज़ी करने के लिए अरहम ने अपनी जान लेने की कोशिश की, मगर ऐन वक्त पर इसके घर वाले इसे अस्पताल ले गए। अरहम के बचने की कोई उम्मीद ना थी। इसका खून बहुत बह चुका था और खून का इंतज़ाम भी नहीं हो रहा था। इसके घर वाले रो रहे थे। इत्तेफाक था कि मेरा और अरहम का ब्लड ग्रुप एक ही था, इसलिए मैंने इसे खून दिया था। मेरे बराबर वाले बेड पर वो लेटा हुआ नीम बेहोशी में अंबर अंबर पुकारता हुआ था, इस बात से बेखबर कि जिसके लिए इसने अपना खून बहाया वही से कतरा कतरा ज़िंदगी बख्श रही है। हमें अपनी सच्ची मोहब्बत पर यकीन था कि हमारे घर वालों ने भी हमारे सामने हार मान ली थी। हमारी शादी तो घर वालों ने कर दी थी, लेकिन मेरी वालदा ने साफ कह दिया था और हम इनके घर कदम ना रखे, क्योंकि अरहम की मोहब्बत की वजह से वो अपनी बहन के सामने शर्मिंदा हो चुकी थी, जिनके बेटे से मैं बचपन से मंसूब थी। वो कहने लगी, हाँ तुम मेरी बेटी हो इसलिए मेरे घर आ जा सकती हो। लेकिन जब अरहम मेरी खातिर इतना बड़ा कदम उठा सकता था तो मैं इसे अहमियत कैसे ना देती। मैं अपने घर से रुखसत होते हुए अपने घर वालों को भी खैराबाद कह आई थी, लेकिन औरत की कुर्बानियाँ मर्द के सामने हमेशा फरामोश हो जाती हैं। मेरे साथ भी यही हुआ था। मैं एक दिन अनचाही बहू थी, इसलिए ससुराल में मुझे ना कोई इज्जत मिली और ना मुकाम जिसकी मैं हकदार थी। हालांकि मैंने खुद को अक्सर बदल कर रख दिया था। मैंने अपने घर पर कभी दुपट्टा भी ठीक से न लिया था, लेकिन ससुराल में मैं हर वक्त चादर ओढ़ने का रवाज था। बाहर जाने से पहले बुर्का पहना जाता था। घर में मियाँ बीवी के कमरे के अलावा साथ बैठने की भी इजाज़त न थी। ना ही आज तक एक साथ बैठकर खाना खाया था। मैंने अरहम के लिए अपने हर तौर तरीके बदल डाले थे। इसके रंग में खुद रंग गई थी। वो कहता कि अंबर, मेरे वालिदैन को कभी भी किसी बात का जवाब मत देना, इनके हर हुक्म पर बस सर झुका देना। वो मेरा हाथ बड़े प्यार से थाम कर कहता। मैं इसके सामने कुछ बोल ही नहीं पाती थी। हालांकि जो रवैया मेरे साथ मेरे ससुराल में बरता जाता था मेरे लिए किसी इज्जत से कम ना था। इसकी वालदा क्या कुछ मुझसे पे सितम ना ढाती थी। मैंने शादी से पहले अपने घर में कभी पानी तक खुद उठ कर ना पिया था, लेकिन यहाँ आते ही मुझ पर किचन की सारी जिम्मेदारी डाल दी गई। मुझसे छोटा एक देवर था और एक नंद, लेकिन किचन में मेरे साथ काम करवाने की कोई भी मददगार न था। मुझसे कोई गुफ्तगू नहीं करता था, जैसे मैं इस घर की फ़र्द ही ना हूँ। मेरा देवर मुझसे यूँ भागता था जैसे मैं कोई बाजारी औरत हूँ, और मुझसे बात करेगा तो बदनाम हो जाएगा। वो ज़ुबान से तो कुछ नहीं कहता था, लेकिन इसकी हकारत भरी नज़रें मुझे शर्मिंदा कर जाती थी, जैसे मैंने मोहब्बत ना की हो, कोई गुनाह किया हो। आते जाते वो मुझ पर ये जुमले कसने लगता कि अस्तगफिरुल्लाह, कैसी कैसी आवारा लड़कियाँ होती हैं जो लड़कों को मोहब्बत के नाम पर गुनाह की में फंसाती हैं। तौबा तौबा। मैं इसके इन जुमलों पर चुप रहती जाती। सारा दिन मैं किचन के काम से फारिग नहीं होती थी। मुझसे यही काम संभलता ना था कि मेरी सास ने मुलाजिम की छुट्टी करवा दी। मैंने अरहम से इस बात का जिक्र किया तो मुझसे कहने लगे, क्या चाहती हो तुम, और कितनी नाफरमानी करूँ अपने वालिदैन के सामने। तुम्हारे लिए मैंने तो अपनी जान तक ख़त्म करने से भी गुरेज नहीं किया, और तुम मेरी माँ की बात तक नहीं मान सकती। मेरी माँ ने कौन सा पहाड़ तोड़ के लाने को कह दिया है, बस झाड़ू पोछा ही करना है, इसमें कौन सा वक्त लगता है। ये पहला ताना था जो मैंने अरहम के मुंह से अपनी शादी के 2 माह बाद ही सुन लिया था। इसने मुझ पर यह तो जाहिर कर दिया था कि इसने मेरी खातिर क्या कुर्बानी दी थी, लेकिन मेरी हर कुर्बानी को फरामोश कर दिया था। मैं चुप हो गई। मेरी सास को मुझ पर ज़रा भी रहम नहीं आता था। पूरे घर में बस एक मेरी नंद बहुत अच्छे मिजाज की थी। कभी कभार अपनी माँ का रवैया मेरे साथ देखती तो अपनी वालदा से कहने लगती कि आप क्यों हर वक्त भाभी के पीछे पड़ी रहती हैं। मोहब्बत तो भाई ने भी की थी, तो आप सज़ा सिर्फ भाभी को ही क्यों देती रहती हैं। मेरी नंद का बस इतना ही कहना था कि मेरी सास ने इसके मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मार दिया। कहने लगी, खबरदार जो इस औरत की तरफदारी में एक लफ्ज़ भी कहा तो। अरे ना जाने ये किस घटिया ख़ानदान से है जहाँ लड़कियों की तरबियत ऐसी की जाती है। मुँह उठाए किसी भी गैर लड़के के साथ इनके घर की बेटियाँ मोहब्बत की पींघें बढ़ाती हैं। ना शर्म, ना हया, ना गैरत। खबरदार जो तू अपने इस बेहया भाभी के साथ बैठी तो तुझे भी अपने जैसा बना देगी। चल जा, जाकर नमाज असर अदा कर। ऐसे लफ्ज़ सुनना किसी भी औरत के लिए आसान नहीं होता।
میں بے شک امیر تھی، دولت مند تھی، ماڈرن بھی تھی، لیکن بد کردار اور عیاش ہرگز نہیں تھی۔ میں نے ارحم کے سوا کسی لڑکے سے آج تک سیدھے منہ بات تک نہیں کی تھی، لیکن یہاں میں روز ارحم کی والدہ کے منہ سے اپنے کردار پر طعنے سنتی تھی۔ 8 آنسو رونا کسے کہتے ہیں مجھ سے بہتر اس وقت کوئی نہیں جان سکتا تھا۔ ارحم میری ایک بات بھی سننے کو تیار نہیں تھے، کہتے تھے جو ان کی والدہ کہتی ہے بس وہی ٹھیک ہے۔ میری شادی کو 3 سال بیت چکے تھے۔ ان 3 سالوں میں میں خود کو یکسر بدل چکی تھی۔ میرے چہرے کی خوبصورتی، گھر کے کام اور ہر وقت تنقید اور طعنے سن سن کر مدھم پڑ چکی تھی۔ میں ذہنی اذیت سہ سہ کر ڈپریشن کی مریضہ بن گئی تھی۔ میری سفید رنگت پیلی پڑتی جا رہی تھی۔ اپنے کردار پر لگے الزام میں کس دل سے سنتی تھی یہ میں جانتی تھی۔ میری ساس صرف مجھے یہی نہیں ہر وقت ارحم سے بھی یہی کہتی رہتی تھی کہ جو لڑکی تم سے محبت کی 4 باتیں کر سکتی ہے وہ یقیناً 4 مردوں کے سے پہلے بھی کر چکی ہوگی۔ اس کے ماحول میں تو یہ عام سی بات ہوگی، نہ جانے کس کس لڑکے کے ساتھ اس نے رنگ رلیاں منائی ہوں گی۔ مجھے دکھ اس بات کا اور بھی زیادہ ہوتا تھا کہ ارحم میرے بارے میں ایسی باتیں اپنی والدہ سے سن کیسے لیتے تھے۔ وہ ایک لفظ میرے بارے میں ایسا نہیں بولتے تھے جو میرے زخموں کا مرہم کر سکتا۔ کاش کہ کبھی یہی کہہ دیتے کہ اماں بس کریں، کیوں اس مظلوم پر ہر وقت الزام تراشی کرتی ہیں۔ میں جانتا ہوں امبر کیسی ہے، لیکن میری خواہش رہی۔ کیا یہ ہوتی ہے مرد کی محبت جس کی خاطر عورت اپنے گھر کی دہلیز تک پار کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، اپنے گھر والوں سے بغاوت کرتی ہے، اور وہ شخص جو چاند تارے توڑ کر دامن بھرنے کا دعویدار ہوتا ہے اپنے گھر والوں کے سامنے اسے عزت بھی نہیں دلا سکتا۔ کاش کہ میں نے بھی ارحم سے محبت نہ کی ہوتی تو آج اس سے بہتر زندگی کی حقدار ہوتی۔ سسرال میں میری بھی عزت ہوتی، یوں محبت کے نام پر رسوا نہ ہوتی۔ شادی کے 3 سال گزرنے کے بعد بھی میں اولاد کی نعمت سے اب تک محروم تھی۔ اب تو میری ساس نے یہ طعنہ بھی دینا شروع کر دیا کہ میں بانجھ ہوں، اس کی نسل آگے نہیں بڑھا سکتی۔ میں اب دل برداشتہ ہو چکی تھی، اس لیے اپنے ذہنی سکون کی خاطر میں نے سکون کی دوائیوں کا استعمال شروع کر دیا تھا۔ میری نند کی بھی شادی ہو چکی تھی اور دیور کی بھی۔ ارحم کی محبت تو بس 4 دن کی چاندنی ہی ثابت ہوئی تھی، جو شادی کے چند ماہ گزرنے کے بعد ہی دم توڑ چکی تھی۔ شاید یہ مرد کی فطرت ہے، اسے اس عورت میں حد درجے دلچسپی محسوس ہوتی ہے جو اس کی دست درست سے باہر ہو، اور جیسے ہی وہ اسے حاصل کر لیتا ہے وہ عورت اس کے لیے محبوبہ نہیں رہتی، صرف بیوی ہو جاتی ہے۔ میری زندگی میں آسودگی تو جیسے ختم ہو چکی تھی، لیکن بس دن گزر رہے تھے کہ ایک دن مجھ پر ایک قیامت اور ٹوٹ پڑی۔ جب میں شوہر کے ساتھ بازار میں موسم سرما کے کپڑے خریدنے گئی، برقع نقاب میں بس میری آنکھیں ہی سب کو نظر آتی تھیں، لیکن میں نہیں جانتی تھی یہ آنکھیں میرے لیے ایک نئی آزمائش کا سبب بن جائیں گی۔ میں ایک مال کی لیڈیز شاپ پر اپنے لیے کپڑے پسند کر رہی تھی اور ہم مجھ سے کہنے لگے تم اپنی خریداری کر لو، وہ اپنے لیے پینٹ شرٹ خرید کر کچھ ہی دیر میں تمہارے پاس آتا ہوں۔ میں اپنے لیے کپڑے پسند کر رہی تھی جب میرے عقب سے کسی نے امبر کہہ کر مجھے پکارا۔ وہ ایک مردانہ آواز تھی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر ششیدہ رہ گئی۔ وہ میرا کزن تھا، مجھ سے شادی کا خواہش مند تھا، میرا خالہ زاد جس سے میں بچپن سے منسوب تھی، اور میرے گھر والے بھی اسے میرے لیے پسند کرتے تھے، لیکن مجھے محبت ارحم سے ہو گئی تھی۔ میں حیران اس بات پر تھی کہ اس نے مجھے نقاب کے میں کیسے پہچان لیا۔ میں نے کہا تم یہاں؟ کہنے لگا اپنی بیوی کے لیے تحفہ لینے آیا تھا، تمہاری آنکھوں سے تمہیں پہچان لیا۔ اس کی بات سن کر میں نظریں چرا گئی۔ اس کی آنکھوں میں شاید آج بھی میری محبت کے دیے جل رہے تھے۔ میری آنکھوں کی ہمیشہ ہی تعریف کرتا تھا کیونکہ میری آنکھیں بہت پیاری تھیں۔ میں اس سے کچھ کترانے لگی تھی، کہنے لگا پوچھو کہ نہیں، تمہارے ٹھکرانے جانے کے بعد مجھے اس غم میں سنبھالا کس نے دیا؟ تم نے تو پلٹ کر دیکھا بھی نہیں کہ کزن تمہارے بغیر زندہ بھی ہے یا مر گیا۔ اس کی باتوں نے مجھے الجھن میں ڈالا تھا۔ میں اس سے کترا کر گزر جانا چاہتی تھی، لیکن دل میں یہ خیال بھی گزرا کہ شاید اپنے کزن کا دل دکھانے کی سزا مجھے یوں ملی ہے۔ لیکن اگلی بات نے میرے قدموں کو روک دیا۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگا امبر تم خوش ہو اس کے ساتھ؟ نہ جانے اس کے سوال پر میں یہ نہیں کہہ پائی کہ میں خوش ہوں۔ میں نے بات ہی بدل دی۔ میں نے کہا میرے گھر والے کیسے ہیں؟ سمیرہ کیسی ہے؟ وہ کہنے لگا سب ٹھیک ہے۔ جب باہر جانے لگی تو مجھ سے کہنے لگا سمیرہ کی پسند تم اچھی طرح جانتی ہو، اس لیے اس کا تحفہ لینے میں تم میری مدد کر دو۔ میں نے ابھی سمیرہ کے لیے ایک سوٹ پسند کر کے کزن کے ہاتھ میں تھمایا ہی تھا کہ نہ جانے ارحم کہاں سے آ گئے۔ مجھے کزن کے ساتھ دیکھ کر بگڑنے لگے۔ یونیورسٹی کے دور میں ارحم کو اپنے کزن کے بارے میں سب کچھ بتا چکی تھی۔ وہ میرے کزن کو دیکھ بھی چکا تھا کیونکہ اکثر وہ مجھے یونیورسٹی لینے آ جاتا تھا، اسی لیے اب مجھے اپنے کزن کے ساتھ دیکھ کر ارحم نے حقیقت جاننے کی بھی کوشش نہیں کی اور اس کا گریبان پکڑ لیا۔ کہنے لگا تم ہوتے کون ہو میری بیوی کے؟
ارم کا بلند لہجہ سن کر جہاں میری رنگت اڑ گئی وہاں میرا کزن بھی اسے نافہم نظروں سے دیکھنے لگا، اور اس دکان پر موجود لوگوں کی نظریں بھی ہم پر تھیں۔ یہ کیا بدتمیزی ہے مسٹر، میرا گریبان چھوڑو، بات کرنے کے اور بھی بہت سے مہذب طریقے ہیں۔ میرے کزن نے اپنا گریبان ارم سے چھڑوانے کی کوشش کی، لیکن اس پر تو جیسے جنون سا سوار ہونے لگا۔ کہنے لگا، تم میری بیوی کے ساتھ رنگ رلیاں مناؤ اور میں تم سے تمیز سے بات کروں۔ اپنے شوہر کی بات سن کر میں بس اس کی شکل دیکھتی رہ گئی۔ وہ کیسے مجھ پر اس قسم کا الزام یوں بھرے بازار میں لگا سکتا تھا؟ میں نے ارہم کا ہاتھ پکڑا اور کہا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہاں سے چلیں۔ میں وہاں اپنا تماشا نہیں لگانا چاہتی تھی۔ شوہر مجھے غور سے دیکھتے ہوئے میرا ہاتھ زور سے پکڑے مجھے بڑے جارحانہ انداز سے وہاں سے واپس گھر لے آیا اور سیدھا کمرے میں لے جا کر مجھے دھکیل کر بیڈ پر پھینکا۔ پھر کہنے لگا، تو تم اب تک اپنے پرانے چاہنے والوں کو بھول نہیں پائی ہو، جہاں جاتی ہو اس کو بھی بتا دیتی ہو کہ آ کر تم سے مل لے۔ یہ بات شاید میری برداشت سے باہر تھی۔ میں چلا کر بولی، بس کر دو، بہت ہو چکا۔ میری کزن سے ملاقات ایک اتفاقی ملاقات تھی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ اتنی سی بات کو بیچ بازار میں تماشا بنا دیں گے۔ وہ کہنے لگا، بڑی زبان چلانی آ گئی ہے تمہیں، دھیمی آواز میں مجھ سے بات کیا کرو ورنہ تمہاری زبان کھینچ لوں گا۔ امی ٹھیک ہی کہتی ہیں، تم جیسی لڑکیاں کبھی کسی ایک مرد کی ہو کر نہیں رہتی۔ جو میری ساس میرے شوہر کے ذہن میں بھر رہی تھی وہ اب اس کے دل و دماغ میں میرے لیے بھر چکا تھا۔ اب یہ سب کچھ برداشت کرنا میرے لیے ناممکن تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ میں گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ مگر انہی دنوں میری طبیعت خراب ہو گئی اور ڈاکٹر نے مجھے خوشخبری سنا دی۔ مگر میرا شوہر یہ سن کر بھی بگڑ گیا۔ جب میری بیٹی پیدا ہوئی تو شوہر کہنے لگا، یہ میری بیٹی نہیں ہے، اس کو میں گھر پر نہیں رکھ سکتا۔ شوہر کا وہم دور کرنے کے لیے شوہر کے ساتھ جا کر ٹیسٹ کروایا تو میری روح لرز گئی۔ جب ڈاکٹر نے رپورٹ میرے ہاتھ میں دی تو میری جان ہی نکل گئی تھی۔ مجھے لگا جیسے کسی نے میرے پورے وجود سے روح کو کھینچ لیا ہو۔ میں نے اس کاغذ کو پھاڑ کر کئی ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا تھا جس نے مجھے بے موت مار ڈالا تھا۔ یہ سچ نہیں تھا، یہ سچ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ میں اس بات کو نہیں مانتی تھی۔ میں کسی دیوانے کی مانند اب سر نفی میں ہلانے لگی تھی۔ میں کئی قدم پیچھے ہٹ گئی اور کمرے کی دیوار سے جا لگی۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ میرا شوہر ہاتھ باندھے مجھے تعجب سے دیکھ رہا تھا، جیسے اسے پہلے سے اس بات کا یقین ہو۔ وہ کیسے اس بات کا یقین کر سکتا تھا؟ میں اس کی بیوی تھی، مجھ پر ایسا شک کیسے کر سکتا تھا؟ اور پھر اس شک کا سچ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ مجھ پر یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں بد کردار ہوں، مگر میں با کردار ہو کر بھی اپنے شوہر کے سامنے بد کردار ثابت ہو چکی تھی۔ میں رونے لگی۔ میرا شوہر بپھر کر بولا، کہنے لگا، امبر تم جھوٹی ثابت ہو چکی ہو، ثبوت تمہارے سامنے ہے۔ تم نے میری وفا پر ذلت بھرا تھپڑ مارا ہے۔ اپنے گناہ کو تم میرے پاکیزہ رشتے سے چھپانا چاہتی تھی۔ میں تمہاری محبت میں تمہاری ہر کوتاہی اور غلطی کو معاف کر سکتا ہوں، لیکن بد کرداری ہرگز نہیں۔ کہو تو اس بچے کے باپ کا نام بھی میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ آنکھیں اس کی بھی نم تھی۔ میرے سامنے وہ شخص کھڑا تھا جسے میں نے ٹوٹ کر چاہا تھا اور جس نے مجھے بے لوث محبت دی تھی۔ اگر وہ رپورٹ سچی تھی تو جھوٹی تو میں بھی نہ تھی، لیکن اس رپورٹ نے مجھے پل میں بیوی سے بد کردار عورت بنا دیا تھا۔ میرا سر اس وقت بری طرح سے چکرانے لگا۔ مجھے لگا ڈاکٹر کا کمرہ پورا کا پورا گھوم رہا تھا، لیکن یہ سچ تھا کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ شوہر نے کہا، اب ان کا مجھ سے کوئی واسطہ نہیں۔ میں بے جان سا وجود لیے اپنے ساتھ اپنے والدین کے ساتھ گھر چلی گئی، لیکن میری بدقسمتی نے یہاں بھی میرا پیچھا نہیں چھوڑا۔ وہ بیٹی کس کی تھی میں نہیں جانتی تھی، لیکن میرے پاس تھی۔ میرے ماں مجھے ساس کی طرح تانے دینے لگی، کہنے لگی، دیکھ لیا تو نے اس شخص کی محبت ماں باپ کا دل دکھا کر گئی تھی، اس لیے یہ سب ہوا ہے۔ ایسی لڑکیاں کبھی آباد نہیں ہوتی۔ میں بس خاموش رہتی تھی۔ سمیرا کچھ دن تو میرے دل جوئی کرتی رہی، لیکن جب اس نے اپنے شوہر کو میرے غم میں پریشان دیکھا تو پھر میرے پاس آنا چھوڑ دیا۔ شاید اسے بھی یہ ڈر تھا کہیں میں اس کا شوہر نہ چھین لوں۔ میں کچھ نہ کر کے بھی سب کی نظروں میں بری بن چکی تھی۔ میں چپ کر گئی کیونکہ واقعی میرا قصور تھا۔ 2 ماہ بعد ارحم میرے گھر آئے، مجھ سے ملنا چاہتے تھے، لیکن میں نے کہا میں بار بار ان کے منہ سے اپنے لیے طعنے نہیں سننا چاہتی، بہتر ہے کہ مجھے ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیں۔ لیکن وہ کہنے لگا مجھ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے صاف انکار کر دیا، لیکن وہ بضد تھے کہ مجھ سے ملے بغیر نہیں جائیں گے۔ میں خاموشی سے لاؤنج میں آ گئی جہاں وہ میرا انتظار ہی کر رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگے، مجھے معاف کر دو، میں اپنی والدہ کی باتوں میں آ گیا تھا، مجھے سچائی معلوم ہو چکی ہے۔ یہ سب میری والدہ کے بچھایا ہوا جال تھا۔ مجھے اس لیڈی ڈاکٹر نے سب کچھ حقیقت کے مطابق بتا دیا ہے، جس کے سامنے میں نے تمہارے ساتھ لڑائی کی تھی کہ جب تمہارے پیٹ میں درد تھا تو اس وقت تم بے ہوش ہی ہو گئی تھی۔
اسی دن میری والدہ نے اس ڈاکٹر کے ساتھ مل کر ایسا چکر چلایا تھا کہ میں تمہیں ہمیشہ کے لیے آزاد کر دوں، مگر تم بے خبر تھی اور میں بھی۔ مجھے میری والدہ نے بیٹی ہونے کے بعد یہی کہا کہ تم میرے پیچھے سے گھر سے باہر رہتی ہو، میرے دفتر جانے کے بعد تم گھر سے چوری چھپ کے نکل جاتی ہو۔ انہوں نے خود تمہیں تمہارے کزن سے ملتے دیکھا ہے، اس لیے میں بدگمان ہو گیا، لیکن اس لیڈی ڈاکٹر نے مجھے سب سچ بتا دیا ہے۔ میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ وہ اپنے کیے پر پشیمان تھے، لیکن میں فیصلہ کر چکی تھی۔ میں نے کہا میں باقی کی زندگی بار بار آپ کے سامنے وضاحت دیکھ کر نہیں گزار سکتی، کیونکہ بہو وہی سسرال میں بس سکتی ہے جسے اس کی ساس بسنے دے، اور آپ کی ماں مجھے کبھی بھی بسنے نہیں دے گی۔ بہتر ہے کہ آپ مجھے چھوڑ دیں۔ یہ میری غلطی تھی کہ میں نے آپ سے محبت کی اور سزا بھگت چکی ہوں۔ آپ مجھے آزاد نہیں کریں گے تو میں خود عدالت سے خلا لے لوں گی۔ میں ایسے شخص کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی جو میرے لیے اپنے گھر والوں کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ مجھے اپنے فیصلے پر کوئی پچھتاوا نہیں تھا، اور نہ ہی اب ہے۔ یہ سن کر میرا شوہر واپس چلا گیا۔ پھر میں نے اپنے والدین کے کہنے پر دوسری شادی کر لی۔ یہاں میری عزت بھی تھی اور شوہر مجھ سے پیار بھی کرتا تھا۔ مزید ایسی اچھی کہانیوں کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجیے تاکہ میرے سبسکرائبر پورے ہو سکیں۔